औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुखातब हो रहा हूँ। जब से ये जंग लगी है, दरअसल अजीब किस्म की कैफियत है और अपनी ज़बूं हाली के ऊपर, इस उम्मत की ज़बूं हाली के ऊपर कोई अजीब तरह की फीलिंग है। इसको आप डेस्परेशन कह लें, इसको फ्रस्ट्रेशन कह लें, लेकिन जो कुछ हो रहा है बहरहाल ये नहीं होना चाहिए था। और हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो तबाही का एक बहुत बड़ा रास्ता है। और मैं आपको बड़े दिनों से कह रहा था कि कुछ होने वाला है। तो अब देखें कि ये जंग जो है ये एक अजीब सी सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है और पूरी तौर पर इसमें रिलीजियस अंसर जो है वो आ चुका है। और जहां वाइट हाउस में बाइबल के पादरियों को इकट्ठा करके दुआएं मांगी जा रही हैं, वहीं इसको ऑफिशियली क्रूसेड भी करार दिया गया है। और अमेरिका के वज़ीर दफ़ा ने अपने जिस्म के ऊपर क्रूसेड्स के टैटूज़ बनवा कर उसको पब्लिकली मंजर आम पे दिखाया भी है। और फिर उसके बाद मार्को रूबियो ने आज मेरा ख्याल है इमाम मेहदी का भी जिक्र किया है। तो ये देख लें कि हमारा दुश्मन हमारे बारे में किस तरह की तैयारी रखता है। और हम हैं कि हमारा जो दज्जाली वबाल है वो ठंडा ही नहीं हो रहा फ़िरका वारियत का, और बात बात की बोलियां बोली जा रही हैं। जुम्मा के खुतबों में कभी ईरान को कंडेम किया जा रहा है और कभी कहा जा रहा है कि ये लोग शहीद नहीं हैं। मसलन कोई बंदा भी इस काबिल नहीं है यार कि वो ये इनको समझा सके कि खुदारा देखो कि वक़्त किस तरफ जा रहा है। और हालत यहाँ तक पहुँची है कि रूस का सदर हमें कुरान की आयतें पढ़ के मुत्तहिद होने का दर्स दे रहा है। क्या वक़्त आया है, क्या मौका है कि हमें शर्म, हमें गैरत नहीं आ रही और वो कुरान की आयत पढ़ के वतासमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। वो मुसलमानों को रूस का सदर ये याद दिला रहा है। मसलन यही कहा जा सकता है कि लानत है हमारे ऊपर। बहरहाल आज मैं आपसे एक बड़ी खसूसी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। दो अहादीस हैं जो इस वक्त बड़ी शोहरत अख्तियार कर चुकी हैं। एक हदीस है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है और आगे फिर सारी किताबों में भी है। वो है अरबों की तबाही के मुतल्लक। और एक हदीस है जो कि मुस्नद अहमद में भी है किसी हवाले से, मजमा ज़वायद में भी है, और किताबुल फितन जो नईम बिन हमाद की है उसमें भी है। वो है फारस की हलाकत के बारे में। और ये दोनों अहादीस आप सब लोगों ने सुनी होंगी। तो आज हम इन दोनों अहादीस को स्टडी करते हैं। ये देखते हैं कि इसमें कौन सा मादा सच है और इनका महल नज़र क्या है। और इस तरह फिर मेरे देखने और सुनने वालों की थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हो जाएगी कि हम हदीस को कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए हदीस को।
تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ عربوں کی تباہی والی حدیث کی طرف۔ یہ حدیث بخاری میں 3346 اور 7059، 3346 اور 7059، 3346 اور 7059 کے موقع پر موجود ہے، اور تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ قانون اصول حدیث کو پڑھنے کا وہی رہے گا کہ سب سے پہلے حدیث کی درایت چیک کی جائے گی۔ درایت کہتے ہیں حدیث کے کنٹینٹ کو، کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس کنٹینٹ کو پیش کیا جائے گا قرآن پاک کے اوپر۔ اگر وہ قرآن پاک سے ٹکراتا ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے کنٹینٹ کو پیش کیا جائے گا منصب رسالت کے اوپر۔ پھر پیش کیا جائے گا شان رسالت کے اوپر۔ پھر پیش کیا مزاج رسالت کے اوپر، اور پھر پیش کیا جائے گا ناموس رسالت کے اوپر۔ اور اگر اس سے کوئی تھوڑا سا شائبہ بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا نکلتا ہوا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر اس کو پیش کیا جائے گا اسلام کے بیسک فریم ورک کے اوپر، اور اگر ان پانچوں کے پانچوں ہمارے جو کرائیٹیریاز ہیں حدیث کسی سے نہ ٹکراتی ہو تو پھر جایا جائے گا اس کی روایت کی طرف۔ دیکھیں، درایت کو عموماً پاکستان میں، بلکہ بر صغیر میں، اردو سپیکنگ ورلڈ میں عموماً صرف روایت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور میں نے بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھا ہے، کیونکہ مدرسوں میں پڑھایا ہی روایت کا جاتا ہے، کہ وہ روایت دیکھ کے تو حدیث کو ٹھپ کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ پہلے درایت دیکھنی چاہیے۔ دیکھیں، درایت اگر ان پانچوں میں سے کسی کے ساتھ ٹکرا گئی تو ہمیں روایت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر روایت ہم پہلے دیکھیں گے تو ہمیں لا محالہ درایت کو دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے کامن سینس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے درایت کو دیکھیں، کنٹینٹ کو دیکھیں، اور اگر درایت جو ہے وہ معیار پہ پورا اترتی ہے تو پھر روایت کی طرف چلا جائے۔ تو اسی قانون کو فالو کرتے ہوئے آئیے پھر ہم سب سے پہلی حدیث جو بخاری میں 3346 اور 7059 پہ ہے، اور ترمذی شریف میں جو ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے، اور باقی جو ہماری کتابیں ہیں اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ترمذی میں یہ 3346 ہے جی، یہ نہیں، سوری، ترمذی میں ہے 2187۔ اچھا، اس میں اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے کنٹینٹ کی طرف۔ اس کا کنٹینٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ام المومنین جناب زینب بنت جاش فرماتی ہیں، بخاری کی ایک طریقے میں آیا کہ رسول اللہ میرے ہاں تشریف لائے، سرکار کا چہرہ مبارک سے گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے، اور جو 7059 اور باقی تمام کتابوں میں ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ زینب بنت جاش سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں نیند سے بیدار ہوئے تو سرکار کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا، تو سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے، ویل للعرب، ہلاک ہو گئے عرب اس شر سے جو کہ بہت قریب ہے، اور آج یاجوج مجوج کی دیوار کو کھول دیا گیا اور اس میں اتنا سوراخ کر دیا گیا۔ اس میں مختلف راویوں نے، کسی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اور انگوٹھے کو ملا کے نشان بنایا، کسی نے کہا رسول اللہ نے 9 کے انسے کا نشان بنایا، کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے انسے کا نشان بنایا، یعنی واٹس ایور دیٹ واز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان بنا کے بتایا کہ اتنا سوراخ جو ہے وہ ہو گیا ہے یاجوج مجوج کی
दीवार में। अच्छा जी, अब अमूमन इस अरबों की इस तबाही को याजूज मजूज के खरूज के साथ मुंसलिक कर दिया गया। तो आइए हम ये देखते हैं कि इसका इस रवायत के दो हिस्से बनते हैं। इसका पहला हिस्सा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब हलाक होंगे उस शर से जो बहुत करीब आ चुका है। दूसरा हिस्सा ये है कि याजूज मजूज की दीवार में आज इतना सुराख कर दिया गया। पहले हिस्से को हम कुरान पे पेश करते हैं, ये पेशेन गोई है और ना ये कुरान से टकराता है पहला हिस्सा, ना ये शान रसालत से टकराता है, ना ये मनसब रसालत से टकराता है, और ना ही ये नमूस रसालत से टकराता है, और ना ही दीन के बेसिक फ्रेम वर्क के ख़िलाफ़ है। इस हद तक ये पहला हिस्सा जो है ये बिल्कुल ठीक है, यानी हमारे 5 के 5 क्राइटेरियाज के ऊपर ये पूरा उतरता है। अब दूसरा हिस्सा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज याजूज मजूज की दीवार में इतना सुराख कर लिया गया। इस हिस्से को देखते हैं, क्योंकि याजूज मजूज का और दीवार का जिक्र कुरान में मौजूद है, तो लिहाजा हम पर वाजिब है कि हम इस हिस्से को कुरान के ऊपर पेश करें और फिर देखें कि कुरान इसके बारे में क्या कह रहा है और फिर इसके बारे में अगली बात करें। तो मैं कुरान पाक आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, जहाँ के याजूज मजूज और दीवार का जिक्र है। ये सूरह कहफ की आयत नंबर जो है ये 97 इससे मुतल्का है। वैसे तो याजूज मजूज का जो जिक्र है वो शुरू हो रहा है कोई तकरीबन आयत नंबर 92 से, 93 से, हत्ता इज़ा बलगा बैना सद्दैनी व जादा मिन दूनिही मा कौमन ला यकादूना यफ़क़हून कौला। यहाँ से ये शुरू हो रहा है 92 आयत से। ये ज़ुल्करनैन और याजूज मजूज का किस्सा शुरू हो रहा है। आप सबको पता है कि वो वहाँ पहुँचे, जहाँ भी पहुँचे, अभी ये बहस नहीं है, वहाँ पहुँचे, वहाँ एक कौम पाई। उस कौम ने कहा कि याजूज मजूज फसाद करते हैं, हमें तंग करते हैं, आप हमारे और उनके दरमियान में एक दीवार बना दें, हम आपको पैसे देंगे। जनाब ज़ुल्करनैन ने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, तुम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में मेरी मदद करो। उन्होंने कहा कि मेरे पास लोहे की चादरें लाओ। वो लोहे के तख्ते लाए गए, उन्होंने उसको ऊपर नीचे रखा और फिर उसके ऊपर पिघला हुआ तांबा अंडेल दिया और वो दीवार जो है उसको उन्होंने कायम कर दिया। और फिर आगे फरमाया, अब तांबे की दीवार जब ये बन चुकी तो कुरान उसके बारे में फरमा रहा है, फमस्ताऊ ऐं यज़हरुहु व मस्तताऊ लाहु नकबन। ये वो उस हदीस से मुतल्का हिस्सा है जिसकी वजह से मैंने इसका इंतखाब किया। फमस्ताऊ ऐं यज़हरुहु, फमस्ताऊ वो इस्तात नहीं रखते, ऐं यज़हरुहु कि वो इस दीवार के ऊपर चढ़ सकें, व मस्तताऊ और ना ही वो इस्तात रखते हैं, लाहु नकबन इसमें सुराख कर सकें। अब कुरान ये वाज़े तौर पर यह बात कह रहा है, वाज़े व शगाफ अल्फाज में, कि जब ये दीवार ज़ुल्करनैन मुकम्मल कर चुके हैं तो फमस्ताऊ ऐं यज़हरुहु, वो इस्तात कैपेसिटी ही नहीं रखते कि वो इसके ऊपर चढ़ सकें, व मस्तताऊ और ना ही वो इस्तात रखते हैं, लाहु नकबन कि इसमें सुराख, नकब सुराखों के आम उर्दू में भी चोरों ने नकब लगाई, वो यही है कि दीवार को फाड़ के उसमें से सुराख करके तो अंदर दाखिल होते हैं। लाहु नकबन कि ना ही वो इसमें सुराख कर सकते हैं, इसमें नकब लगा सकते हैं। काला हाज, अगली आयत है 98, काला हाज रहमतुन मिन रब्बी। ज़ुल्करनैन ने कहा
کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے. فائزہ جا وعد ربی، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جعلہ دکا، تو وہ اس کو دکا کر دے گا. وکانا وعد ربی حقاً، اور بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے. اب اس حدیث کا جو سیکنڈ پارٹ کا کنٹینٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یاجوج مجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا. قرآن پاک واضح طور پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ یاجوج مجوج نہ اس دیوار کو پھیلانگنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی اس دیوار کو سوراخ کرنے کی، نقب لگانے کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی ان میں یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے. نمبر 2، قرآن اگلی آیت میں واضح کر رہا ہے اس کا پروسیس آف ڈیمالشنگ، اس کو مسمار کرنے کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہوگا. وہ بالکل پارشل ڈیمالشنگ کی بات ہی نہیں کر رہا کہ تھوڑا سوراخ ہوا پھر اور ہوا پھر اور ہوا پھر اور ہوا. یہ بات قرآن نہیں کر رہا. قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے فائزہ جا وعد ربی، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جعلہ دکا، تو وہ اس کو دکا کہتے ہیں، بالکل ہموار کر دینا، پدرا، جس کو پنجابی میں پدرا کہتے ہیں نا، پدرا کر دینا. یعنی اس دیوار کی ڈیمالشنگ جو ہوگی، جب یہ ڈیمالش ہوگی تو یہ گریجول یا پارشل نہیں ہوگی، یہ ایٹ ونس ڈیمالش ہوگی اور اس کو دکا کر دیا جائے گا، یعنی بالکل ریزہ ریزہ کر کے ہموار کر دیا جائے گا. ان پارٹس میں ڈیمالشنگ کو ریفیوٹ کر رہا ہے قرآن دکا کا لفظ یوز کر کے. تو یہ جب کبھی بھی ڈیمالش ہوگی یہ ایک دم سے ڈیمالش ہوگی اور ہموار کر دی جائے گی اور وہ نکل آئیں گے. اس لیے سوراخ کرنے والی جو بات ہے حدیث کا یہ حصہ جو کہ بخاری میں بھی ہے اور صحیح ستہ کی ساری کتابوں میں ہے، واضح طور پر قرآن سے ٹکرا رہا ہے. اس کے علاوہ یہ واضح طور پر دوسری احادیث میں بھی جو صحیح ہیں تمام تر معیارات کے مطابق، اس کے ساتھ بھی یہ کنسیپشول کنٹراڈکشن ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ تو قرآن ہو گیا سورہ کہف کی آیت نمبر 97-98. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو صحیح احادیث ہے جو یاجوج ماجوج کی دیوار کے متعلقہ ہے. دیکھیے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں. وہ بالکل قرآن کے انکانو سینس، بالکل قرآن کے کنٹیکسٹ کے، قرآن کے کنٹینٹ کے مطابق ہے. وہ ہے، آپ پڑھیے گا ضرور، ترمذی میں ہے 3153 اور احمد میں ہے، مسند احمد میں 10,640. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یاجوج مجوج سارا دن دیوار کو کھودتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یخرق کا مطلب ہوتا ہے کھودنا، تو وہ اس کو کھودتے ہیں. ترمذی میں الفاظ ہیں کہ حتی اذا کادوا یخرقنہ، کہ اس قریب پہنچتے ہیں کہ وہ اس کو کھود سکیں تو وہ واپس چل پڑتے ہیں. وہ آپ کے صاحب سارے جانتے ہیں جو انشاءاللہ نہیں کہتے اور واپس چل پڑتے ہیں، کل آئیں گے، اور اللہ پھر اس کو مضبوط کر دیتا ہے. ترمذی میں کہا ہے حتی اذا کادوا یخرقونہ، کادو کہتے ہیں قریب پہنچنا، حتی یہاں تک، اذا کادو وہ اس کے قریب پہنچتے ہیں، یخرقونہ کہ وہ اس کو کھود سکیں، تو پھر وہ واپس چل پڑتے ہیں. اور مسند احمد 10,640، یہ دونوں صحیح حدیث ہیں. اس میں بالکل یہی واقعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ دو مواقع پہ رسول اللہ نے فرمایا ہو. یہاں بھی اسی طرح کی بات فرما رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کہ وہ سارا دن اس کو کھودتے ہیں. حتی اذا کادوا یرون شعاع شمس، حتی اذا کادوا یہاں تک کہ وہ اس قریب پہنچتے ہیں، یا رونا کہ وہ دیکھ سکیں، شعاع شمس
सूरज की रोशनी को, तो वो वापस चल पड़ते हैं, यानी वो अभी इस करीब पहुंचते हैं। अब इससे एक तो ये बात वाज़े हो जाती है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दोनों अहादीस से कि हत्ता इज़ा कादू या रौना शवाए शम्स, वो इस करीब पहुंचते हैं कि सूरज की रोशनी को देख सकें, तो वो वापस पलट जाते हैं। कि याजूज मजूज जहाँ भी बंद हैं, कतई नज़र इसके कि वो कहाँ बंद हैं, वो जहाँ भी बंद हैं वो इस शम्स की रोशनी को नहीं देख पा रहे। इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हत्ता इज़ा कादू या रौना शवाए शम्स, यहाँ तक कि वो इस करीब पहुँचते हैं कि शवाए शम्स को देख सकें। अब एक तो ये कि जहाँ वो बंद है वहाँ इस सूरज की रोशनी को नहीं देख सकते। दूसरा ये देखें कि रोशनी की ये प्रॉपर्टी है कि उसको बिल्कुल कजा के उसको इतना बड़ा सुराख मिले, उसको बिल्कुल थोड़ी सी दर्ज भी मिल जाए तो वो उससे अंदर आ जाती है। इसका मतलब है कि थोड़ी सी दर्ज का भी पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं है, क्योंकि वो सूरज की रोशनी को नहीं देख रहे। इसीलिए रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हत्ता इज़ा कादू या रौना शवाए शम्स, वो यहाँ तक पहुँचते हैं कि शवाए शम्स को देख सकें। अच्छा जी, ये हो गया जी। यानी इस हदीस का पहला हिस्सा उसकी दुरायत बिल्कुल ठीक है, और इसके सेकंड हिस्सा जो है वो कुरान से टकराता है कि याजूज मजूज की दीवार में सुराख कर दिया गया। हम एहतियात के तौर पर कोई कंक्लूजन इससे अखज़ नहीं करते, लेकिन जो चीज़ कुरान से टकराती है उसको मैं तो कबूल नहीं कर सकता। कुरान वाज़े कह रहा है कि वो उसमें सुराख नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ये हिस्सा या तो रावी को गलती लगी है या फिर जानबूझ के बाद में इसमें शामिल किया गया है। मैंने आपको बताया था कि वारदात का लेवल बड़ा बारीक होता है। एक आध लफ्ज़ एंटर करते हैं, एक आध जुमला चेंज करते हैं, जिससे सारा कुछ ही जो है उड़ जाता है। इसलिए हमने इसको बड़ी एहतियात से पढ़ना है। अब हम आते हैं इसकी रवायत की तरफ, इसी हदीस की रवायत की तरफ। इसकी रवायत भी जो है ये बड़ी ही अजीबो गरीब है, और मेरा ख्याल है कि मैं काफ़ी दिन ढूंढता रहा हूँ, मुझे इस तरह की कोई रवायत ज़ख़ीरा हदीस में नहीं मिली जिस तरह की रवायत इस हदीस की है। कि इस हदीस की जो बेसिक रावी हैं वो 4 सहाबियात हैं, और मामूली सहाबियात नहीं हैं। उन 4 में से 2 जो हैं वो हमारी माएँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं सलामुल्लाह अलैह, और 2 जो हैं वो उनकी बेटियां हैं पहले शोहरों से, यानी रसूल अल्लाह की रबाब है, रसूल अल्लाह की भी बेटियां ही हुई, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये चारों आपस में रवायत कर रही हैं, और फिर ये रवायत जो है वो उर्वा बिन ज़ुबैर के पास पहुंच रही है। और कीप इन माइंड कि ये रवायत शुरू हो रही है जनाबे उम्मुल मोमिनीन तैयबा ताहिरा ज़ैनब बिनते जहश सलामुल्लाह अलैह से। और कीप इन माइंड के ज़ैनब बिनते जहश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थोड़ी देर बाद अपने खाल के हकीकी से जा मिली थी। 8 महीने या 9 महीने की रवायत आती है। और उर्वा बिन ज़ुबैर शायद उस वक़्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, लेकिन चूँकि ये रवायत फिर आगे चली, रवायत इस तरह से है कि ज़ैनब बिनते जहश जो है वो बयान करती हैं। अब एक हदीस में जो बुखारी है ना जी, इसमें 3 रावी हैं, 2 उम्मुल मोमिनीन, एक तीसरी उम्मुल मोमिनीन की बेटी, ठीक है जी, तीसरी उम्मुल मोमिनीन की अच्छा ये बुखारी में रवायत है। मसलन ज़ैनब बिनते जैश बताती हैं जनाबे उम्मे हबीबा को, और उम्मे हबीबा बताती हैं ज़ैनब बिनते अबी सलमा जो कि उम्मे सलमा की बेटी हैं उनको, यानी एक माँ दूसरी माँ को और दूसरी माँ फिर तीसरी माँ की बेटी को बताती हैं।
ٹھیک ہے جی، یہ سمجھیے گا ذرا اس پیٹرن کو. اور باقی جو طرق ہیں اس کے ترمذی میں، اس میں 4 راوی ہو جاتے ہیں، اور اس میں جناب ام حبیبہ کی بیٹی حبیبہ کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور وہ کچھ روایت اس طرح بنتی ہے کہ زینب بنت جہش سلام اللہ علیہ بتاتی ہیں ام حبیبہ سلام اللہ علیہ کو، اور ام حبیبہ بتاتی ہیں اپنی بیٹی حبیبہ بنت ام حبیبہ کو، اور حبیبہ بنت ام حبیبہ بتاتی ہیں زینب بنت ابو سلمہ کو، بنت ام سلمہ کو. تو وہ آگے بتاتی ہیں عروہ بن زبیر کو، اور عروہ بن زبیر جو ہیں وہ بتاتے ہیں شہاب زہری کو. یہ اس کی جو ہے نا جی کمپلیٹ سیکوینس بنتا ہے. اب یہ دیکھیں آپ کہ زینب بنت جاش بتا رہی ہیں ام حبیبہ کو، ام حبیبہ بتا رہی ہیں ایک روایت میں تیسری ام المومنین کی بیٹی کو. اس طرح کی روایت میں نے کہیں بھی پورے ذخیرہ احادیث میں نہیں دیکھی. یہ منفرد ہے اپنی اس روایت میں. اچھا، اور اس کے پیچھے عروہ بن زبیر تک تو ٹھیک ہے. ابن شہاب زہری صاحب کی عادت ہے ادراجات کرنے کی، اور میں اس سیکنڈ والے حصے کو ادراج ابن شہاب زہری سمجھتا ہوں، اور پہلے والے حصے کو صحیح تسلیم کرتا ہوں. یہ میرا کنکلوژن ہے. میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آپ کی مرضی ہے میرے سے ایگری کریں، مرضی ہے نہ کریں، کیونکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا مسئلہ ہے، اور جس نے میرے سے غلط بات منسوب کی ہے، ایسی بات جو میں نے نہ کہی ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے. تو میں نے تو اس کے اوپر اپنا پورا عقل اور شعور لگا کے تمام ریسورسز کو چھان کے، مجھے غلطی بھی لگے تو میں اپنے اللہ کو کہوں گا کہ باری تعالیٰ میں نے خلوص نیت سے اس کو چھانٹا تھا، غلطی لگی، مہربانی فرما دے. اور میں اپنے رسول کے ساتھ ایسی بات منسوب نہیں کر سکتا جس پہ میں مطمئن نہیں، کیونکہ یہ بات ڈائریکٹ قرآن سے ٹکراتی ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ میرے رسول کبھی بھی خلاف قرآن بات نہیں کر سکتے. اور ابن شہاب زہری کا اس روایت میں موجود ہونا اس بات کی دلالت ہے کہ یہ جو ہے ادراج کیا گیا ہے بعد میں. پہلا حدیث صرف پہلے حصے کی ہی ہے کہ تباہی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں. اچھا جی، ایک تو یہ حدیث ہو گئی، اس کی میں نے آپ کو روایت بھی پڑھ کے دکھا دی، اس کی میں نے درایت بھی پڑھ کے آپ کو دکھا دی. ٹھیک ہے جی، اور میں نے بتا دیا کہ کون سا حصہ اس میں قرآن سے ٹکراتا ہے اور روایت اس کے میں کیا مسائل ہے. اور یہ نہ سوچیے گا کہ میں تنہا ہوں. مجھ سے پہلے اول زمانے کے جو ہمارے مفسرین تھے، جو محدثین تھے، انہوں نے اس حدیث کے اوپر جرا کی ہوئی ہے، اور یہی جرا کی ہوئی ہے. جس کو ریسرچ کا شوق ہے وہ جا کے پھر دیکھ لے کہ کس کس نے کی ہوئی ہے. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف. یہ حدیث ہے نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں 56 نمبر ہے یہ. اور میں بڑی دیر تک اس حدیث کو ضعیف سمجھتا رہا. پھر جب میں نے اس کی ڈیپ ڈگنگ کی تو پھر میری غلط فہمی جو ایک تھی وہ دور ہو گئی. اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ اس حدیث کی بھی روایت بڑی ہی عجیب ہے. لیکن پہلے ہم درایت پڑھ لیتے ہیں اس کی. اس حدیث کی درایت یہ ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں سب سے پہلے جو قوم ہلاک ہوگی وہ اہل فارس ہوں گے،
اور ثم اہل العرب، اور اس کے بعد عرب ہلاک ہوں گے۔ یہ روایت ہے، اس کی درایت میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ ہمارے کسی بھی کرائٹیریا سے نہیں ٹکراتی، لہذا ہم اس کی روایت کے اوپر چلتے ہیں۔ حدیث کیا ہے کہ سیدی ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور ابو ہریرہ سے پیچھے اب ہم چلتے ہیں کہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے میں سب سے پہلے اہل فارس ہلاک ہوں گے، اور ثم کا لفظ استعمال کیا۔ ثم کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر بعد میں، اور اس کے بعد عرب ہلاک ہوں گے۔ اچھا جی، اب اسی کی درایت میں، اسی کنٹینٹ کے ساتھ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے مسند احمد میں، یہ ہے 10,664، ٹھیک ہے جی، اور ہاں جی 10,664 مسند احمد میں ملتی ہے، جس میں یہ کہا، وہ بھی ابو ہریرہ سے ہے لیکن پیچھے راوی اور ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ کسرا کو قتل کرے، رسول اللہ نے فرمایا، اور وہاں یہ بات فرمائی کہ سب سے پہلے عرب ہلاک ہوں گے اور پھر اہل فارس ہلاک ہوں گے۔ یہاں اس حدیث میں ترتیب بدل گئی، اور یہی حدیث پھر آئی مجمع الزوائد میں 12,421 کے اوپر بھی، یعنی مسند احمد میں آئی 10,664 اور مجمع الزوائد میں 12,421 کے اوپر، اور دونوں جگہ پر اس کو ہمارے مفسرین کرام نے ضعیف قرار دیا، اور ایک راوی کے حافظے کو کمزور قرار دیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی ریسرچ بالکل ٹھیک تھی، اور راوی جو داؤد تھا، جن کو انہوں نے کہا کہ اس کا حافظہ کمزور ہے، اس کو محض ترتیب میں غلطی لگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال احمد اور مجمع زوائد کی روایت جو ہیں، یہ دونوں کی دونوں ہمارے مفسرین اس کو ضعیف خیال کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں کتاب الفتن کی جو روایت ہے، اس کی روایت ہم نے وہی ہے کہ کتاب الفتن میں ہے کہ پہلے اہل فارس ہلاک ہوں گے اور پھر عرب ہوں گے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کی روایت کیا ہے؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کی روایت بھی بڑی عجیب تھی، اور میں بڑی دیر سمجھتا رہا کہ یہ بھی ضعیف ہے، لیکن یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے، میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس کی راوی ہے جو کتاب الفتن میں لکھا ہے، وہ روایت اس طرح ہے کہ ابن ادریس اپنے والد سے، اور وہ اپنے جد یعنی ان کے جد یعنی ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو قوم ہلاک ہوگی وہ اہل فارس ہوں گے۔ اچھا، اب میں اس لیے سمجھتا تھا کہ یہ ابن ادریس کا بیٹا اپنے باپ سے یعنی ادریس سے روایت کرتا ہے، اور ادریس جو ہے وہ اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ نہیں لگتی تھی کہ یہ ایک ہی خاندان میں، اور یہ ابن ادریس کون ہے، کیونکہ محمد بن ادریس شافی بھی ہیں، عبداللہ بن ادریس بھی ہیں، کافی لوگ جو ہیں نا جی وہ ابن ادریس کہلوا سکتے ہیں، تو یہاں یہ واضح نہیں تھا۔ پھر امام ابن حبان نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور پتہ چلا کہ یہ ابن ادریس جو ہیں یہ عبداللہ بن ادریس ہیں۔ عبداللہ بن ادریس جو ہیں یہ بہت بڑے ہمارے حدیث کے راوی ہیں، اور ہماری جو 6 کتابیں ہیں ان میں سینکڑوں کی تعداد میں احادیث جو ہیں وہ عبداللہ بن ادریس سے جو ہے وہ روایت کی گئی ہیں۔
عبداللہ بن ادریس کا شجرہ نسب اس طرح سے ہے کہ عبداللہ بن ادریس بن یزید بن عبد الرحمن اودی. اب اس پہ جب ڈیپ ڈگنگ کی تو پھر مجھے پتا چلا کہ یزید بن عبد الرحمن اودی جو تھے یہ مولا علی علیہ السلام کی فوج میں جنگ صفین میں شامل تھے. انہوں نے یہ بھی روایت کی ہوئی ہے کہ میں نے مولا علی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں اور ان دوسری کتابوں میں، اور ان کی جنگ صفین کے پل کے موقع پہ جب فوجیں ٹکرائیں اس پہ بھی ان کی روایات ہیں. یہ جناب امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی فوج کے سپاہی تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے. اور اگر یہ والی حدیث میں کوئی ملاوٹ ہوتی نا تو یہ چونکہ کوفہ کے رہنے والے تھے، یعنی کہ عراق ایران کے رہنے والے تھے، یہ کبھی بھی فارس کو پہلے نہ، اگر انہوں نے کوئی ڈنڈی مارنی ہوتی تو یہ عرب کو پہلے اور فارس کو بعد میں ہی رکھتے. لیکن عبداللہ بن ادریس سکا راوی ہیں، سچے راوی ہیں. ہماری جو کتابیں ہیں ان میں ان کی سایہ ستہ جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں احادیث موجود ہیں. جب آپ کتاب الفتن پڑھیں گے تو وہاں ابن ادریس ان ابی ان جد کا ہی لفظ ملے گا. میں نے آپ کو نکال کے کمپلیٹ ریسرچ میں دے دیا کہ عبداللہ بن ادریس بن یزید بن عبد الرحمن اودی، اور یزید بن عبد الرحمن جو کہ عبداللہ ابن ادریس عبداللہ بن ادریس کے دادا ہیں، وہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہیں، صحابیوں میں سے ہیں، اور انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ صفین کی جنگ میں حصہ لیا اور صفین کی جنگ کی روایات کی، اور یہ بھی روایت کی ہوئی ہے کہ میں نے مولا علی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ جو حدیث ہے یہ بالکل سچ ہے کہ اس زمانے میں سب سے پہلے اہل فارس تباہ ہوں گے اور اس کے بعد عرب تباہ ہوں گے. یہ کتاب الفتن کے الفاظ ہیں. مسند احمد اور مجمع الزوائد کے الفاظ اس کے الٹ ہیں، اور وہاں صحافی کے حافظے کا رولا ہے. اس لیے یہ جو کتاب الفتن والی حدیث ہے میرے نزدیک یہ بالکل ٹھیک ہے. اب اگر تو اس کا محل یہی ہے، اب ہمیں یہ نہیں پتا، یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا موقع کون سا ہے. یہ موقع ہے آج سے 500 سال بعد کا ہے، آج سے 1000 سال بعد کا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ محل اس وقت کا ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر ہم سپوز کریں کہ اس کا محل یہ ہے، کیونکہ یہ سما لگانے کا مطلب ہے کہ یہ آگے پیچھے ہی ہوگا، یعنی کہ کوئی بڑا گیپ نہیں آئے گا، تو پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے. اور اگر یہی محل نظر ہے تو پھر یہ جنگ جس طرح اپنا تھریش ہولڈ لیول کم سے کم کرتے چلی جا رہی ہے، اور امریکہ کی پہ در پہ ناکامیاں، اور اس کی سب سے بڑی ناکامی کہ وہ ایران کی قوم کو نہیں جھکا سکا ان حسینی نظریات والے لوگوں کو، انہیں سلیوٹ کیا جائے، ان کو پیغام تہنیت ہے، پیغام تحسین ہے کہ دنیا کی سپر پاور ان کو نہیں جھکا سکی. اور یہی بات جہاں خوشی کا پیش خیمہ بنتی ہے، وہاں دل میں ایک عجیب و غریب قسم کا خوف اور وصف سے لے کے آتی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ شیطان پھر اپنی ناکامیوں کو سامنے دیکھتے ہوئے، اپنی شکست کو اپنے چہرے پہ نمایاں دیکھتے ہوئے نیوکلیئر آپشن استعمال نہ کر دے ایران کے اوپر. اگر اس حدیث کا محل نظر یہ ہے تو پھر یہ نیوکلیئر آپشن کے بغیر ممکن نہیں، اور نیوکلیئر آپشن کا تھریشولڈ لیول ڈیلی کم ہو رہا ہے. کیونکہ جنگوں کا ایک اصول ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ when the defender does not lose he wins.
میری بات غور سے سنیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ when the defender does not lose he wins and when the aggressor does not win he loses. جب دفاع کرنے والا نہیں ہارتا تو وہ جنگ جیت جاتا ہے، اور جب اگریشن کرنے والا، حملہ کرنے والا نہیں جیت سکتا تو وہ ہار جاتا ہے۔ تو یہاں صورتحال اس جنگ میں اسی طرف جا رہی ہے کہ ڈیفینڈر جو ہے وہ لوز نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ جیتے گا اگر یہ جنگ اسی طرح چلتی رہی۔ اور امریکہ، میں نے آپ کو اپنی پہلی پوسٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ اگر امریکہ یہ جنگ وڈرا کر گیا اس حالت میں کہ ایران کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بھی برقرار رہی اور ایران کا رجیم بھی چینج نہ ہوا، وہاں یہ جو ان کا ولایت فقیہ والا نظام ہے وہ جاری و ساری رہا، تو یہ ایران کی بہت بڑی فتح ہوگی، قطع نظر اس کے کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ اور اگر یہ اس کی آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہی ڈر ہے کہ اگر یہ محل وہی ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے تو پھر یہاں نیوکلیر آپشن ہوگی اور پھر اس میں سب کچھ ہی جلتا بنے گا۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیا بنتا ہے۔ آج کل کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا، سارا دن دل میں یہی دھڑکے لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں فرقہ واریت کی کہ جہنم سے نکالے، اللہ ہمیں اس لعنت سے پاک کرے۔ میرے دوستو سارے دعا کرو یار۔ اور میری یہ گزارش ہے آپ سے، تمام اہل تشیع سے، تمام اہل سنہ سے، کسی بندے کی بات نہ سنیں شیعہ ان دنوں میں شیعہ سنی تفرقے کے اوپر۔ کھڑے ہو جائیں اٹھ کے، انہیں کہیں مولانا صاحب پلیز ٹاپک چینج کریں، آپ کوئی اور پڑھائیں، کسی اور مسئلے پہ بولیں۔ جب اہل تشیع کی مساجد میں بھی یہ لوگ ایسا کریں گے، جب اہل سنت کی مساجد میں بھی کریں گے، تو یہ 2 ٹکے کے ایجنڈوں کے اوپر بولنے والے نام نہاد علماء کرام پھر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہمیں کرنا ہے، جب بھی بات شروع کرے شیعہ سنی کی، کھڑے ہو جائیں اس پہ بڑے پرامن طریقے سے، کھڑے ہو کے انہیں کہیں مولانا صاحب آپ مہربانی فرمائیں کہ اس ٹاپک پہ بات نہ کریں، کسی اور ٹاپک پہ بات کریں۔ کوئی شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے۔ خدا را یار، خدا را کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اہل تشیع کے اوپر اس سے بھی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ انہیں جوڑنا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ۔ اس لیے ان کے کسی پلیٹ فارم کے اوپر نہ سنیں آپ سوشل میڈیا جو شیعہ سنی تفرقے کے اوپر دڑا دڑ دریا اور سمندر کی طرح برمار ہو رہی ہے ویڈیوز کی، نہ سنیں آپ وہ۔ اور اہل تشیع کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، وہ اپنے سٹیجز کو، اپنے مائکس کو، اپنے ممبروں کو کنٹرول کریں۔ اور جو بندہ بھی فرقہ واریت پہ بولے، جو بندہ بھی اہل سنت کا دل دکھانے والی باتیں کرے، کیونکہ آپ کے امام خامنائی اور جناب آقا سیستانی کا فتویٰ ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے۔ چلیں آپ اپنے مقدسات انہیں نہ سمجھیں، سر دست ہمارے مقدسات ہی رہنے دیں انہیں۔ اور ان کی توہین، جب آپ کے فقیہ اول نے یہ بات کہہ دی کہ ان کی توہین حرام ہے، تو پھر کس منہ سے آپ اپنے مقررین کو وہ بات کرنے دیتے ہیں؟ تو خدا را میری آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی ذاکر، کوئی مبلغ، کوئی مقرر، کوئی عالم بیٹھ کے یہ تفرقے کی بات کرے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اسے روک دیں، اسے کہیں جناب مہربانی فرمائیں کسی اور موضوع پہ بات کریں۔ جب آپ یہ رویہ اپنائیں گے، چند دنوں میں شیعہ سنی کی ویو جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ بہت بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔